मुर्दाबाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बारदिगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत, मिलके हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत, सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यि वल अजम अल्लज़ी जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम व इस्मुहु मरफ़ूअन मनक़ूशुन मकतूबुन फिल लौहि बिल क़लम अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला वलिय्यिही व वज़ीरिही व खलीफति मिन बअद व नासिरुद्दीन अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदति ताहिरतिल मुतहहरति तक़िय्यतिन नक़िय्या अल मुशर्रफतिल मुक़द्दसति शरीफतिन नबीला व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ। सलवात अल्लाहुम्मा दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब का इस ज़िक्र पाक के लिए जमा होना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। या अल्लाह बिहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने मोमिनीन व मोमिनात इस ज़फ़े अज़ा में मौजूद हैं, परवरदिगार आलम बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद बिलख़ुसूस बिहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम की ख़ुद मुआफ़ज़त फरमा। या अल्लाह तमाम की नेक शरई हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह बिहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने मोमिनीन व मोमिनात इस मस्जिद व इमाम बारगाह सफ़े अज़ा के लिए ताअमुन कर रहे हैं, परवरदिगार आलम तमाम के ताअमुन को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह तमाम के रिज़्क़ हलाल में वुसअत अता फरमा। या अल्लाह बिहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुंतक़िम खून इमाम हुसैन क़ाइम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत बिलअख़स क़ाइम आले मोहम्मद की आमद व सलामती के लिए बुलंद तर सलावत। एक सेट करो आले मोहम्मद। मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन, आशिकाने विलायत हक़ मवालियान हैदर करार तशरीफ़ फरमा हैं। आज़ादरान मज़लूम करबला मवालियान हैदर करार आज एक फरमान से, एक पैगाम से मैंने इस ज़िक्र की इब्तदा करनी है।
فرمانے رسول کائنات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تضربوا اطفالکم کہ اپنے بچوں کو مارا نہ کرو. توجہ رکھنی ہے، تھوڑا ساتھ دیجیے گا میرا. اپنے بچوں کو مارا نہ کرو. یا رسول اللہ ہم اپنے بچوں کو کیوں نہ ماریں؟ کہنے لگے یاد رکھو تمہارا بچہ جو تمہارے گھر میں پیدا ہوتا ہے 4 ماہ جو اس کے پہلے گزرتے ہیں، جب وہ رو رہا ہوتا ہے تم سمجھتے ہو یہ رو رہا ہے، حقیقتاً وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے. بولیے گا میرے ساتھ سب مسلمان بھائی. تم سمجھتے ہو یہ رو رہا ہے، حقیقتاً وہی تمہارا بچہ وحدہ لا شریک کی گواہی دینے کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے. پھر آگے یا رسول اللہ فرمایا کہ ان 4 ماہ کے بعد جو اگلے 4 ماہ آتے ہیں تمہارا بچہ جو رو رہا ہوتا ہے تم سمجھتے ہو یہ رو رہا ہے، لیکن وہ رو نہیں رہا ہوتا. رونے کے ساتھ وہ مجھ محمد اور میری آل پہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے. سلامت رہیں جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں. کہا اس کے بعد جو 4 ماہ آتے ہیں تمہارا بچہ جو تمہارے گھر میں روتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لا تضربوا اطفالکم اپنے بچوں کو مارا نہ کرو کہ اگلے 4 ماہ جو تمہیں روتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ تمہاری نظروں میں رو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ رو رو کر اپنے والدین کے لیے مغفرت مانگ رہا ہوتا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا، یہ بچہ ہمارا ہی ہے. تھوڑا سا ساتھ دیں، متوجہ ہوں. یہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ بچہ ہمارا ہی ہے. پیدا بھی ہمارے گھر میں ہوا ہے، رو بھی ہمارے گھر میں رہا ہے. جب تک رسول کائنات نے نہیں بتایا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے بچے کے رونے کا مقصد کیا ہے، ہمارا بچہ رو رو کر پیغام کیا دے رہا ہے. میں کہوں گا بھائی تم جو کہتے ہو حسبنا کتاب اللہ کہ اللہ کی کتاب رسول کے بغیر کافی ہے، اللہ کی کتاب علی کے بغیر کافی ہے، جب تمہارے بچے کا رونا رسول کے بغیر تمہیں سمجھ نہیں آتا اللہ کی کتاب کیسے سمجھ آ جائے گی؟ سلامت رہیں آپ، زندہ و سلامت رہیں جو بولے ہیں. جب ہم اپنی کوششوں کاوش کے ساتھ اپنے بچے کا رونا نہیں سمجھ سکتے ہادی کے بغیر تو کتاب کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اجازت ہے کہ اس کتاب کی آیات کو ان کے وارثان کی دہلیز سے تفسیر لے کر آپ تک پہنچا دوں. ارشاد حق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ارشاد حق ہو رہا ہے، اعلان کر رہا ہے اللہ لا یحیطون بشیء من علمہ کہ اللہ کے علم میں سے کوئی بھی تھوڑے سے علم کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. بھئی جب اللہ کہہ رہا ہے تو کوئی نہیں کر سکتا. بولیے گا میرے ساتھ، اللہ جو کہہ رہا ہے لا یحیطون بشیء من علم کہ اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آگے خود اللہ ہی کہتا ہے الا بما شاء، ہاں جسے اللہ چاہے عطا کر سکتا ہے. توجہ کیجئے گا، تھوڑا ساتھ دے میرا. ہاں جسے اللہ چاہے اپنا علم
عطا کر سکتا ہے۔ یہ تو اس خالق کی مرضی ہے نا، وہ کسی کا محتاج تو ہے نہیں، وہ چاہے تو کسی کو دے دے، وہ چاہے تو کسی سے لے لے، وہ چاہے تو کسی کو نہ دے۔ اللہ کی مشیت کے سامنے کوئی اکڑ تو سکتا نہیں۔ اللہ چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، کہ اللہ جسے چاہے عزت بھی دے سکتا ہے، اللہ جسے چاہے ذلت بھی دے سکتا ہے، اللہ جسے چاہے ملک بھی دے سکتا ہے، اللہ جسے چاہے ملک چھین بھی سکتا ہے۔ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَیرِ حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دے بھی سکتا ہے، اللہ جسے چاہے رزق لے بھی سکتا ہے۔ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو ایسے کیوں کر رہا ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کو عزت دے دے، اللہ چاہے تو کسی کو ذلت دے دے، اللہ چاہے تو کسی کو زندگی دے دے، اللہ چاہے تو کسی کو موت دے دے۔ یہی اللہ جو قدرت رکھتا ہے کہ کسی سے ہر چیز چھین سکتا ہے، اگر چاہے تو یہی اللہ اپنے آسمان کی تنابیں بندوں کے ہاتھ میں تھما دے۔ جو تاریخ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو اپنے آسمان کی تنابیں اپنے بندوں کے ہاتھ میں تھما دے۔ یہی اللہ چاہے تو سورج کو اپنے بندوں کے امر پہ مامور کر دے۔ بھائی کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے نا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہواؤں کو اپنے بندوں کے لیے مسخر کر دے، پھر وہ بندے جہاں چاہیں ہواؤں کو امر کر سکیں۔ یہ قرآن کی آیات ہے نا، اللہ چاہے تو ہوا کو مسخر کر سکتا ہے۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے بھئی یاد رکھو میرے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا الا بما شاء، ہاں جس کے لیے اللہ چاہے اسے علم عطا کر دے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں مولانا کافی دیر سے آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو تھک رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا الا بما شاء۔ قرآن کہہ رہا ہے جسے اللہ چاہے پھر علم عطا کر سکتا ہے۔ یہ تو بتائیں اللہ چاہتا کسے ہے؟ اللہ چاہتا کسے ہے؟ تاکہ ہم یہ معلوم کر کے کہ اللہ کسے چاہتا ہے آگے یہ پتہ کر سکیں کہ اللہ کا علم کس کے پاس ہے، تو آئیں یہ بات معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ چاہتا کسے ہے۔ کہیں در بدر پھرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر سے نکلیں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر گلی میں ہم نے عزا خانہ سجا رکھا ہے، گھر سے نکل کر آئیں اور مجلس عزا میں مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، ان مومنوں کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک نوکر حسین منبر پہ بیٹھا ہوگا، وہ آپ کو بتائے گا اور کسی عام کتاب سے نہیں بتائے گا، اس کتاب سے بتائے گا جس کا نام صحیح بخاری ہوگا۔ صحیح بخاری سے بتاتے ہوئے یہ حسین کا نوکر تمہیں یوں عبارت سنائے گا کہ یاد رکھو یہ بات معلوم کرنے کے لیے کہ کون ہے ایسا بندہ جسے اللہ چاہتا ہے، تاکہ پتہ چل سکے اللہ کا علم کس کے بعد ہے۔ در بدر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آؤ مجلس میں ہم بخاری شریف سے آپ کو حدیث سنا دیتے ہیں۔ صاحب بخاری لکھتے ہیں کہ خیبر کا میدان تھا، جب سارے علم پھینک پھینک کے واپس آ رہے تھے، اس وقت رسول کائنات نے کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ۔ رسول کائنات فرما رہے تھے کہ خیبر کے میدان میں جب ایک رات باقی رہ گئی تھی، رسول کائنات نے فرمایا تھا اب تک تو جو علم لے کر جاتے رہے کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا اور غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، اور وہ ایسا ہوگا اللہ بھی اسے چاہتا ہوگا، رسول بھی اسے چاہتا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ زندہ و سلامت رہیں۔ حیدری
تو رسول کائنات نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اس کے علاوہ بھی باقی معتبر کتب میں یہ حدیث موجود ہے، لَأُعْتَيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، پہلے تو جو لے جاتے رہے ان کا میں نے نہیں پڑھنا کہ کیسے واپس آتے رہے، ضرور کہہ دیتا ہوں کہ ایک خطیب کا جملہ ہے، میں نقل کر رہا ہوں، وہ خطیب پڑھتے ہیں، بلکہ اکثر خطبہ سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب جاتے تھے نا یہ شریف لوگ، ادھر سے مرحب کھڑکی کھولتا تھا اور کہتا تھا آ جاؤں، یہ کہتے تھے آنے کی زحمت نہ کر، ہم خود جا رہے ہیں، آنے کی زحمت نہ کرنا، ہم خود جا رہے ہیں۔ لیکن فرمایا کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا اور بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، واپس لوٹنے والا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو یہ عام نہیں ہے، یحب اللہ ورسولہ، یہ بندہ جسے میں کل علم دینے والا ہوں یہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، یحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ بھی اسے چاہتا ہوگا، اللہ کا رسول بھی چاہتا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ آیت الکرسی کے یہ جملے ہیں، لا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، کہ اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کا علم کسی کے پاس نہیں ہے مگر جسے اللہ چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا علم اس کے پاس ہے جسے اللہ چاہتا ہے، رسول فرماتے ہیں اللہ علی کو چاہتا ہے۔ رسول فرما رہے ہیں، ہم سب کے مسلمانوں کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ علی کو چاہتا ہے۔ اب علی ابن ابی طالب کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ اب علی اتنی تو قدرت رکھتے ہیں اس علم سے کہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے سے چاہیں تو سورج پلٹا دیں، قدرت اتنی تو رکھتے ہیں۔ بھئی سورج تو اتباع کرتا ہے نا علی کی یا نہیں کرتا؟ اس لیے تو جملے ہیں میر انیس اور مرزا دبیر کے کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، بس اتنا کہا انیس نے اور خاموش ہو گیا، خورشید سر شام کہاں جاتا ہے۔ آگے پریشان تھا، اتنے میں مشکل کشا کے صدقے دبیر نے اس کی مشکل آسان کی، کہا معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے، کہا جلدی بتا، میں تو کتنے دنوں سے پریشان تھا، میں تو سوچ رہا تھا کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے۔ اس نے کہا معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے، کہا بتا تو صحیح، کہا مغرب کی جانب ہے قبر علی، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ سلامت رہیں جو ہاتھ بلند ہو گئے، زندہ و سلامت رہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ حیدری علی حق، علی حق، مشیت پروردگار عالم۔ اب آپ بول پڑے ہیں تو میں بھی ابتدا کر رہا ہوں، میں اسی انتظار میں تھا کہ آج ان کا امتحان لیتا ہوں، جب یہ شروع ہوں گے تب میں شروع کروں گا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے علی کو، تو علی بھی مشیت الہی کے مطابق چلتے ہیں۔ مشیت ہو تو اللہ کا دیا ہوا علم بانٹ دیتے ہیں، مشیت الہی کا تقاضا نہ ہو تو روک لیتے ہیں۔ بھئی مسجد کوفہ کے ممبر پر جلوہ فغان تھے علی ابن ابی طالب، اتنے میں ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا، آ کر کہنے لگا یا علی یا علی، قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے میرا ایمان زائل ہو رہا ہے۔ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قرآن، جن کو قرآن اندھا بھی کر دیتا ہے اور ایمان زائل بھی کر دیتا ہے، یہ بندے تب سے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے میرا ایمان
زائل ہو رہا ہے۔ کہا اجلس بیٹھ جا، کہا بیٹھ جا، کس آیت کی وجہ سے زائل ہو رہا ہے؟ کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، یہ اللہ جو اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے محمد تو اپنے سے پہلے والے انبیاء سے سوال کر، اپنے سے پہلے والے انبیاء سے سوال کر۔ یا علی میں پریشان ہوں کہ محمد آئے آخر میں ہیں، سوال پہلے والے نبیوں سے کیسے کر رہے ہیں؟ جب آئے آخر میں ہیں سوال پہلے والے نبیوں سے کیسے کر رہے ہیں؟ کہا اجلس اخبرو بہی انشاءاللہ، ایک مرتبہ بیٹھ تو صحیح، اگر اللہ نے چاہا تو میں تجھے بتاؤں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں تجھے ضرور خبر دوں گا۔ یہ بیٹھ گیا۔ اب امیر کائنات علی بن ابی طالب نے مشیت الہی کو دیکھا، مشیت الہی نے اجازت دی کہ اسے اس کے سوال کا جواب دیا جائے، تو مولا کائنات نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو معراج کراتی ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو، لگتا ہے معراج کرن دا دل ہے تھوڑا، ایویں تسی نہیں بولنا۔ رسول کائنات کی معراج یاد ہے آپ کو؟ چلو جملہ دے کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ معراج رسول کائنات تو سنی ہوگی، معراج رسول وہی ہے جس پہ جبرائیل رک گئے تھے، رسول کی جوتی چلتی رہی تھی، یہ ہے رسول کائنات کی معراج۔ اور جب جا رہے تھے رسول کائنات، فرماتے ہیں جب معراج پہ میں جا رہا تھا، جس آسمان پہ گیا ہر آسمان پہ رہنے والے ملائکہ نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح آپ کے بھائی علی کیسے ہیں؟ ہر آسمان پہ روایت کہتی ہے ہر آسمان پہ ملائکہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح آپ کے بھائی علی کیسے ہیں۔ جب میں تیسرے آسمان پہ پہنچا تب سب ملائکہ نے مل کر مجھے کہا یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کیسے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ پوچھتے کیوں ہو، بار بار علی سے علی کے بارے پوچھتے ہو، کیا تم ملائکہ بھی علی کو جانتے ہو؟ کہا کیسے نہ جانے، ہم ملائکہ کے استاد ہی تو علی ہیں۔ سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ رسول فرماتے ہیں جب میں چوتھے آسمان پہ گیا، چوتھے آسمان پر جا کر عجیب منظر نظر آیا، میں نے ایک شکل کو دیکھا، شکل کو دیکھ کر فوراً رسول کائنات نے فرمایا یا علی اسبقتنی، یا علی کیا تو مجھ سے پہلے آ گیا ہے؟ بولیے گا آپ جو علی والے بیٹھے ہیں، یا علی مجھ سے بھی پہلے آگے ہیں۔ جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہیں، علی کی شبیہ ہے، ایک فرشتہ ہے چوتھے آسمان پہ جو علی کی شبیہ ہے۔ جب سارے فرشتے علی کو یاد کرتے ہیں تو اس کی زیارت کر لیتے ہیں۔ یہاں علی صرف زمین پہ نہیں ہیں، آسمانوں پہ بھی علی ہیں۔ کہا جب معراج پہ گئے، علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں سائل کو، جب رسول کائنات معراج پہ گئے، جب رسول معراج پہ گئے اور چوتھے آسمان پہ پہنچے، وہاں پر ایک بیت المعمور نامی جگہ ہے، اسے مسجد اقصی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جب وہاں گئے رسول کائنات تو وہاں جا کر جماعت کا ایک اہتمام ہوا، نماز کا اہتمام ہوا۔ رسول کائنات نے وہاں پر جماعت کرائی، جناب جبریل نے وہاں پر آزان دی، تو آزان دینا ملائکہ کی سنت ہے۔ جناب جبریل نے آزان دی، رسول کائنات نے جماعت کرائی۔ رسول کائنات جب جماعت کرانے لگے، جو بولنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں، جب جماعت کرانے لگے کہنے لگے جبریل میں جو جماعت کرا رہا ہوں پیچھے نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ پیچھے نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ پیچھے نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے پیچھے پہلی صف میں 1,23,999 انبیاء کھڑے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی پہلی صف میں ہیں، اور اب تک جتنے ملائکہ کو اللہ نے خلق کیا ہے سارے کے سارے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہیں پر رکیے گا، جماعت کو مکمل کرانے سے پہلے میں آپ سب سے ایک سوال کر رہا
हूँ। सवाल ये है, रसूल कायनात बैत उल मामूर पर जमात करा रहे हैं, 1,23,999 अंबिया और पीछे लातादाद मासूम मलाइका नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं। क्या किसी नबी को या किसी मलाइका को ये हक हासिल है कि वो आगे आ जाए और मेरे नबी को जमात कराए? क्या किसी नबी को ये हक हासिल है? मासूम नबी हैं, आप सब कह रहे हैं मुसलमान कि किसी नबी को ये हक हासिल नहीं है कि वो आगे बढ़कर मेरे नबी को जमात करा दे। भाई जब कोई मासूम नबी आगे खड़ा होकर हमारे नबी को जमात नहीं करा सकता तो कोई गैर मासूम गुनाहगार कैसे करा सकता? जिंदा और सलामत रहें जो पहुंच गए, जिंदा और सलामत रहें। जिंदा और सलामत रहें। जब कोई मासूम नहीं करा सकता तो गैर मासूम कैसे करा सकता है? जब जमात खत्म हुई, याद है ना, वस अलमन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसलिना, जमात खत्म हो गई, आवाज़ परवरदिगार आलम आई, ए मेरे रसूल, ये जो तेरे पीछे पहली सफ में नबी खड़े हैं, इनसे पूछ तो सही तुम्हें नबुव्वत मिली कैसे है? तुम्हें नबुव्वत किसके सदके में मिली है? कालू नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला, या रसूलल्लाह सबसे पहले हमने उसकी वहदानियत की गवाही दी, फिर हमने तेरी रिसालत की गवाही दी। क्या फिर आपको नबुव्वत मिल गई थी? कहा नहीं, जब तक अली की विलायत नहीं दी हमें नबुव्वत नहीं मिली। सलामत रहें। तो हैदरी, अली के बगैर अंबिया का गुजारा नहीं है। तू कौन होता है? अंबिया का गुजारा नहीं है। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बगैर। भाई जो परेशान बैठे हैं, मैं दलील के तौर पर एक और रिवायत दे देता हूँ। जनाब इब्राहीम को जानते हैं? खलीलुल्लाह नबी हैं या नहीं हैं? ज़बीहुल्लाह के बाप हैं या नहीं हैं? बिलखसूस जिन्होंने कुर्बानी की थी ज़बीहुल्लाह के बाप थे। लम्मा खलक़ल्लाहु इब्राहीमा, जब अल्लाह ने इब्राहीम को खल्क किया, काशफ़ लहू अन बसरही, जनाब इब्राहीम की आंखों से सारे एक मर्तबा हिजाब हटाए और कहा इब्राहीम मेरे अर्श को तो देख। जनाब इब्राहीम ने अर्श को देखा, फ़रआ नूरन, जनाब इब्राहीम को एक नूर नज़र आया। कहने लगे या अल्लाह ये नूर किसका है? कहा ये नूर मेरे महबूब मोहम्मद का है। फिर दूसरा नूर नजर आया, कहा ये किसका नूर है? कहा उसके वसी अली का नूर है। फिर तीसरा नूर नजर आया, कहा ये किसका नूर है? कहा उसके बेटे हसन का नूर है। फिर चौथा नूर नजर आया, कहा ये किसका नूर है? कहा उसके बेटे हुसैन का नूर है। फिर पांचवा नूर नजर आया, कहा ये किसका नूर है? कहा मेरी कनीज का नूर है। जब 5 मुकम्मल हुए, इन 5 के इर्द गिर्द फिर 9 नूर नजर आए। जब 9 अनवार को देखा, पूछने लगे इब्राहीम या अल्लाह ये 9 किन के नूर हैं? कहा इन्हीं की औलाद के नूर हैं। तू ज्यादा ना पूछ, इनकी जियारत कर। बोलिएगा, इनकी जियारत कर। अब जो मैं पैगाम दे रहा हूं उन मुसलमान भाइयों के लिए, जितने भी शिया सुन्नी मुसलमान भाई बैठे हैं, जो 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी पे बकरे ज़िबा करते हैं और जानवरों की कुर्बानी करते हैं, सुन्नत जनाब इब्राहीम पे अमल करते हुए, मैं कहता हूँ ये सुन्नत जनाब इब्राहीम पे अमल करते हुए बकरों को भी ज़िबा किया करो, इसका भी बहुत बड़ा अजर है। लेकिन याद रखना, जनाब इब्राहीम की सुन्नत फ़कत यही नहीं है, ये तो दुनिया की बात है। अर्श पे दुनिया में तो अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को नबी भी बनाया है। दुनिया पे जनाब इब्राहीम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह भी बनाया है। दुनिया पे जनाब इब्राहीम को ज़बीहुल्लाह का बाप भी बनाया है। अर्श पे जो पहला मनसब जनाब इब्राहीम को अल्लाह ने अता किया, 14 का ज़ाहिर बना दिया। सब बोलिएगा जो अली वाले बैठे हैं, सबसे पहला मनसब जो जनाब इब्राहीम को अल्लाह ने अता किया,
14 کا ظاہر بنا دیا۔ تو اب جملہ سنیے گا نجفی کا کہ فقط بکروں کو ذبح کرنا جناب ابراہیم کی سنت نہیں، 14 کی زیارت کرنا بھی ابراہیم کی سنت ہے۔ زندہ و سلامت رہیں آپ، زندہ یا اللہ۔ 14 کی زیارت، حیدری 14 کی زیارت کرنا بھی سنت جناب ابراہیم ہے۔ اب 14 کی زیارت تو کر لی جناب ابراہیم نے، 14 کی زیارت کرنے کے بعد ثم رآ انوارا لا یحصی عددہم الا انت، پھر اتنے زیادہ نور دیکھے جناب ابراہیم نے کہ جناب ابراہیم خود کہہ رہے ہیں اے اللہ اتنے زیادہ نور ہیں کہ جن کی تعداد کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کن کے نور ہیں؟ عرش پہ نور دیکھ رہے ہیں، اتنے زیادہ ہیں جن کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حالت یہ تھی یہ 14 کا طواف کر رہے تھے، جب جناب ابراہیم نے پوچھا یہ زیادہ انوار کن کے ہیں؟ آواز پروردگار عالم آئی ابراہیم ہاؤلاء شیعۃ علی ابن ابی طالب، یہ علی کے شیعہ ہیں، یہ علی کے شیعہ ہیں، یہ علی کے شیعہ ہیں۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ علی کے شیعہ کے انوار عرش پہ موجود ہیں، فوراً جناب ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں اللہم اجعلنی من شیعۃ علی ابن ابی طالب، اللہ مجھے ابراہیم کو علی کا شیعہ بنا دے۔ زندہ و سلامت رہیں آپ۔ حیدر حیدر حیدری صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد محمد۔ تو ابراہیم کی دعا تو قبول ہو گئی، بن گئے علی کے شیعہ۔ اب جناب ابراہیم نے ایک سوال کیا، تھوڑا سا ٹائم تو آرام کا ہونا چاہیے۔ اب جناب ابراہیم نے سوال کیا اللہ تو نے مجھے 14 کی بھی زیارت کرا دی، 14 کی معرفت بھی عطا کر دی، 14 کے زائرین 14 کے شیعہ کے انوار بھی دکھا دیے اور مجھے بھی شیعہ بنا دیا۔ اب یہ تو بتا یہ علی کے شیعہ جو عرش پہ نور کی شکل میں موجود ہیں، جب یہ زمین پہ آئیں گے، جب یہ عارف والا میں زندگی گزار رہے ہوں گے، جب یہ ستار تمباکو والا میں زندگی گزار رہے ہوں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا علی کا شیعہ کون ہے؟ ہمیں کیسے علم ہوگا کہ آخر علی کا شیعہ کون ہے؟ تو 4 نشانیاں اللہ نے بتائیں جناب ابراہیم کو کہ علی کا شیعہ کون ہو سکتا ہے۔ پہلی نشانی بتائی بصلاۃ 51 رکعہ، فرمایا ابراہیم علی کا شیعہ وہ ہوگا جو ہر روز 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا۔ بولیے گا سب علی والے بیٹھے ہیں، 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا۔ 51 رکعت کوئی زیادہ نہیں ہے، یہی واجب نمازیں 5 جو واجب نمازیں ہیں اور ان کے ساتھ جو نوافل ہیں اور 11 رکعت نماز شب ہے، یہ ملا کر پوری 51 رکعت بنتی ہے۔ اللہ جناب ابراہیم کو کہہ رہا ہے کہ جب 67 میں یا جب عارف والا میں یا جب ملتان میں یا شجاع آباد میں اپنے علاقے کی بات بھی کر دیتا ہوں، جب ملتان میں تجھے پہچان کرنی ہو کہ علی کا شیعہ کون ہے تو دیکھ لینا پہلی نشانی یہ ہوگی کہ 51 رکعت نماز ہر روز پڑھتا ہوگا۔ یا اللہ دوسری نشانی بتا دے، دوسری بھی اسی طرح مشکل ہے، فرمایا بصلاۃ 51 رکعہ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا جب بھی نماز پڑھتا ہوگا اپنی نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے کہتا ہوگا، اپنی نماز میں بسم اللہ کو
بلند آواز سے پڑھتا ہوگا، اور یہ علی والوں کی نشانی ہے۔ اس لیے تو کسی نے دشمن سے جا کر پوچھا تھا مولا علی کے دور میں کہ ہم بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس نے کہا دیکھ لو، اگر علی والے پڑھتے ہیں تو تم نہ پڑھو۔ تو اللہ نے اس لیے کہا چونکہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا یہ علی والوں کی نشانی ہے۔ یا اللہ بس یہی دو نشانیاں؟ کہا اگلی نشانی، تیسری نشانی بھی ہے، وَالْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، کہ جب علی کا شیعہ نماز پڑھتا ہوگا تو رکوع سے پہلے قنوت ضرور پڑھتا ہوگا۔ بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سارے بیدار بیٹھے نا، پچھلے بندے بھی صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد صلی علیہ۔ رکوع سے پہلے قنوت ضرور پڑھتا ہوگا، بس اتنی نشانی۔ اگلی آسان ہے، یہ شاید تین آپ کے لیے مشکل ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی محب حسین کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ حسین کی سنت سمجھتے ہوئے ہر بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے۔ واجب ہے نا سجدہ کرنا، واجب ہے نماز پڑھنا۔ چوتھی نشانی بتائی، ابراہیم جب تو نے تلاش کرنا ہو کہ علی کے شیعہ کیسے زمین پہ چل رہے ہیں تو دیکھ لینا، وَالْتَخَطُّمُ بِالْيَمِينِ، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہوں گے۔ یہ چار نشانیاں بتائی ہیں اللہ نے جناب ابراہیم کو، اللہ نے جناب ابراہیم کو، کہ ان چار نشانیوں پہ کم از کم جو پورا اترتا ہو وہ علی کا شیعہ بن سکتا ہے۔ اور جب علی کا شیعہ بن جاتا ہے نا بندہ، پھر شان بھی اس کی الگ ہوتی ہے۔ یہ جو بالخصوص سفید داڑھی والے میرے بزرگان بیٹھے ہیں، ان کے لیے ایک جملہ میں کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں، ابھی میرے ذہن میں روایت آ گئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بزرگ ہونے کے بعد بھی، بالخصوص میرے وہ بزرگان بزرگ ہونے کے بعد بھی پھر بھی داڑھی نہیں رکھتے۔ آئیں شان تو سنیں سفید داڑھی کی، کہ اگر آپ شیعان حیدر قرار ہیں، اگر آپ مومنین ہیں، اگر آپ موالیان حیدر قرار ہیں، تو آئے سنیے گا، اللہ کہہ رہا ہے شیب المومنین نوری انا استحیی ان احرق نوری بناری، کہ یاد رکھو مومنوں کی داڑھی کے سفید بال مجھ اللہ کا نور ہیں، مومن کی داڑھی کے سفید بال مجھ اللہ کا نور ہیں، اور مجھ اللہ کو حیا آئے گا کہ میں اپنے نور کو جہنم میں جلا دوں۔ داڑھی رکھا کریں۔ بھائی میرا یہ ارادہ نہیں تھا، منبر گواہ ہے کہ میں داڑھی پہ بولوں گا، پھر بات سے بات آ گئی۔ داڑھی ضرور رکھیں، داڑھی مرد کی نشانی ہے۔ جب خلقت ہوئی نا جناب آدم اور جناب حوا کی، اس پیغام کو غور سے سنیے گا سارے، بالخصوص نوجوان جو بیٹھے ہیں، جب خلقت جناب آدم اور جناب حوا ہوئی، خلقت جناب آدم اور حوا ہوئی، دونوں کے بال نہیں تھے، دونوں کے چہرے پر بال نہیں تھے، سر پر بھی نہیں تھے۔ تو دعا کی جناب آدم نے، یا اللہ تو نے ہمیں خلق تو کر دیا ہے، کوئی تو ایسا امتیاز دے ظاہری طور پر دیکھتے ہی پتہ چل جائے میں مرد ہوں یہ عورت ہے، میں مرد ہوں یہ عورت ہے، دور سے دیکھ کر بندے کو پتہ چلے کہ میں مرد ہوں یہ عورت ہے، میرا بیٹا مرد ہے میری بیٹی عورت ہے۔ اللہ نے کہا اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر، جناب آدم نے مردانگی کی نشانی لیتے ہوئے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو داڑھی اگائی، کہا یہ مرد کی نشانی ہے۔ اب جو چاہتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت مردانگی کو جو پسند کرتا ہے وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، جو اعتراض کرتا ہے اللہ تو نے کیوں مرد بنایا ہے وہ کٹا دیتا ہے۔ سلامت رہیں
بھئی جب ہے ہی مرد کی نشانی، پھر وہ نشانی ہی نظر نہ آئے تو پھر کیا بن گیا انسان؟ کیا بن گیا؟ شبیہ عورت۔ اور زبان سے نہیں کہہ رہا، عملاً یہی کہہ رہا ہے۔ اگر میں بھی داڑھی منوا دوں، اس طرح پھروا دوں، زبان سے نہیں مانوں گا، لیکن عمل کہہ رہا ہے یا اللہ کیوں مرد بنایا ہے؟ تو نے یہ مرد کی نشانی دی، میں نے وہ کٹا دی۔ داڑھی رکھا کر، داڑھی کی عظمت پہ، داڑھی کی اہمیت کے لیے یہی ایک جملہ ہی میرے لیے کافی ہے کہ 14 معصومین ہیں، ان میں سے 13 مرد تھے۔ ان 13 معصومین میں سے کوئی ایک بھی ایسا معصوم نہیں تھا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ 14 معصومین ہیں۔ اور ایک اور جملہ سن لیجیے، پھر میں آگے فضائل کی طرف بڑھتا ہوں۔ ایک بندہ تازہ اس طرح پھرا کے سو گیا، عزادار تھا، مومن تھا، گناہ ہو جاتا ہے ہر کسی سے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ہم معصوم بن جائیں، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن یاد رکھیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ یہ عالم دین سے میں نے واقعہ سنا ہے، وہ عالم دین پڑھ رہے تھے کہ ایک بندہ مومن تھا، عزادار تھا، محب تھا، مسلمان تھا، ایک دن داڑھی پہ تازہ اس طرح پھرا کے سو گیا۔ یہ اکثر دعا کرتا رہتا تھا، کاش میں کربلا میں ہوتا تو امام حسین کو ایک تیر بھی نہ لگنے دیتا، کاش میں کربلا میں ہوتا، امام حسین کے ساتھ مل کر دشمنان کے ساتھ جنگ لڑتا۔ یہی دعا اکثر کرتا رہتا تھا۔ تازہ اس طرح پھرا کے آ کر بستر پہ سو گیا۔ اب یہ خواب میں دیکھ رہا ہے، خواب میں عجیب منظر اسے نظر آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، امام حسین کے زخموں سے تازہ خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ حیران ہو کر کہتا ہے مولا اتنے سال گزر گئے ہیں، ابھی بھی آپ کے زخم تازے ہیں، ابھی بھی آپ کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے۔ مولا کہتے ہیں اے عزادار، اے میرا محب کہلوانے والا، خود خون نکال کے پھر پوچھتا ہے کیسے نکلا ہے؟ ابھی تو خود تو نے پیسے دے کر میرے زخموں پہ اس طرح پھرایا ہے۔ یہ اس طرح ہماری داڑھی پہ نہیں، جیسے ہمارے بال گرتے ہیں حسین کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ کوشش کیا کر اپنے امام کو ضرب نہ لگا۔ آئندہ میرے نوجوان بھائی، بزرگ جانتے ہیں، بزرگ عمل کرنے والے ہیں، میں نوجوانوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں۔ میرے نوجوان بھائی جب بھی جانا حمام میں، اس طرح لگوانے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لینا اس طرح جا کہاں رہا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ بارے دیگر مل کر صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ یہ راتیں پیغام کی راتیں ہیں، فضائل کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کل پرسوں میں بڑا فضائل پڑھوں گا، اور انشاءاللہ یوم عاشورہ بھی انشاءاللہ چوک کی مجلس ہوگی، لیکن جب پیغام ہو تو تھوڑا سا سن لیا کریں۔ بارے دیگر صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ میں نے کہا انبیاء کا گزارا نہیں ہے علی کے بغیر، یہی تھا نا، یہیں پہ بات تھی۔ سب بولیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ بھائی انبیاء کی عظمت کیا ہے، میں آپ کو بتا کر ایک ہی فضائل کا نقطہ سنا دیتا ہوں، پھر مصائب کی طرف جاتا ہوں کہ انبیاء کی عظمت۔ تبلیغ کرتے تھے جناب نوح نبی، اتنی تبلیغ کی کہ پتھر لگتے تھے جناب نوح کو، جب پتھر لگتے تو نوح نبی زخمی ہو جاتے،
اتنے پتھر لگتے کہ بے ہوش ہو جاتے، غش طاری ہو جاتا جناب نوح پر۔ میں تبلیغ نہیں کر رہا، میں فضائل کی طرف آ رہا ہوں۔ غش آ جاتا جناب نوح نبی کو، اتنے زیادہ پتھر کھاتے کہ پتھروں کے ڈھیر کے نیچے دب جاتے تھے جناب نوح نبی۔ جب ایسا ہوتا اللہ اپنے ملائکہ کو حکم دیتا، جبریل جی رب جلیل جلدی زمین پہ جا، میرے نوح نبی کے زخموں پہ اپنے پروں کو مس کر، میرے نوح نبی کے زخموں پہ اپنے پروں کو مس کر، اور اپنے پروں کے ذریعے سے نوح کے زخموں کو شفا دے۔ اپنے پروں کے ذریعے سے، جو سمجھ رہے ہیں میرا ساتھ دیجیے گا تھوڑا سا، اپنے پروں کے ذریعے سے نوح نبی کے زخموں کو شفا دے دے۔ اب تاریخ کہتی ہے جب بھی جناب نوح زخمی ہوتے، جبرائیل نازل ہوتے، آ کر نوح کے زخموں پر اپنے پروں کو مس کرتے، جناب نوح کو شفا مل جاتی۔ یہ تو نبی زخمی ہیں، شفا مل رہی ہے فرشتے کے پر سے۔ سوال یہ ہے اگر فرشتے کا پر زخمی ہو جائے، جو سمجھ گئے ہیں بولیے گا میرے ساتھ، یہ تو نبی زخمی ہیں، زندہ و سلامت رہیں جو بولے ہیں، یہ تو نبی زخمی ہیں، شفا مل رہی ہے فرشتے کے پر کے ذریعے سے۔ اگر فرشتے کے پر جل جائیں تو شفا کہاں سے ملے گی؟ بھئی نبی تو لے رہے ہیں، نبی نوح نبی تو لے رہے ہیں، اگر فرشتے کے پر جل جاتے ہیں۔ اچھا یہیں پر میں اگلا جملہ دینے سے پہلے شبہ بھی دور کر دوں کہ جناب شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کمال الدین اتمام النعمہ میں 2 ایسے فرشتوں کے نام لکھے ہیں جن کے پر جل گئے تھے۔ آپ نے اکیلے فطرس کا نام سنا ہے، ٹوٹل 3 فرشتے ایسے تاریخ میں ملتے ہیں، ایک فطرس ملتا ہے، ایک دردائیل ملتا ہے، ایک سرسائیل ملتا ہے۔ اس لیے خواہش کی تھی انہوں نے، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، گناہ فرشتے سے نہیں ہوتا، ایک خواہش کی تھی، جتنا بڑا رتبہ ہو اتنی بڑی سزا ہوتی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ایک خواہش کرنے پہ فطرس کے پر جل گئے اور وادی میں پھینک دیے گئے۔ ایک ایسا دن بھی آیا کہ 70,000 ملائکہ کو ساتھ لے کر جناب جبرائیل زمین کی طرف پرواز کر رہے تھے، پرواز جبرائیل کر رہے ہیں، ساتھ 70,000 ملائکہ ہیں، خوشی سے جھوم بھی رہے ہیں ملائکہ۔ ایک وادی کے قریب سے گزرے، بڑی دھیمی سی آواز آئی، جبریل بھائی، جی فطرس کہاں جا رہا ہے؟ آج بڑی خوشی کے عالم میں جا رہا ہے۔ کہا تجھے پتہ نہیں ہے علی کے گھر میں حسین آیا ہے؟ جو حسینی بیٹھے ہیں بولیے گا میرے ساتھ، علی کے گھر میں حسین آیا ہے، وہاں مبارک بات دینے جا رہا ہوں۔ جبریل بھائی میں نے بھی یہ نام سنا ہوا ہے، مجھے بھی ساتھ لے جا، اللہ سے حسین کے صدقے میں مانگوں گا، مجھے یقین ہے اللہ پر واپس کر دے گا۔ جناب جبریل نے اٹھا کر زمین پہ لے آئے، آ کر رسول کائنات کو بتایا، یا رسول اللہ یہ فرشتہ ہے، اس کے پر اللہ نے لے لیے ہیں، اس کے پر نہیں ہیں، حسین کے صدقے میں لینے آیا ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا امسا جناحک بالحسین وعد الی مکانک، اے فطرس گھبرانا، حسین کے جھولے سے علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں، حسین کے جھولے سے اپنے پروں کو مس کر اور اپنے مکان پہ واپس چلا جا۔ اب اس نے مس کیا پروں کو، فوراً ہی پر مل گئے، اب پرواز بھی کر رہا ہے اور دعویٰ بھی کر رہا ہے، مم مثلی وانا عتیق الحسین، کون ہے مجھ جیسا، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ زندہ و سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ کون ہے مجھ جیسا، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ اور مم مثلی کا دعویٰ صرف جناب فطرس نے نہیں کیا، جو چیز بھی ان سے مس ہوتی ہے وہ مم مثلی کے دعوے کرنے لگ جاتی ہے
قبلہ ایک مرتبہ ویسے تو زمین مولا کائنات کے قدم بہت چومتی تھی، لیکن ایک مرتبہ عجیب انداز سے زمین نے علی ابن ابی طالب کے قدم چومے کہ جب علی ابن ابی طالب منبر غدیر سے تاج خلافت سر پہ رکھ کر زمین پہ آئے، ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے زمین پہ چلنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی زمین پہ چلے، زمین نے بوسہ دے کر کہا، قدموں کو بوسہ دے کر کہا، مم مثلی و علی یمشی علی ظہری، کون ہے مجھ جیسا، علی مجھ پہ چلتا ہے، کون ہے مجھ جیسا کہ علی مجھ پہ چلتا ہے۔ جو بھی چیز مس ہو جاتی ہے مم مثلی کے دعوے کرتی ہے۔ یہ حسین ہیں جن کی یہ عظمت ہے، نہیں تو جناب عیسیٰ کے بارے میں قرآن نے عیسیٰ کو شفاخانہ قرار دیا، لیکن جناب عیسیٰ کے بارے میں کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ کبھی کوئی آیا ہو عیسیٰ کے پنگوڑے کے ساتھ مس ہو کر شفا لے گیا ہو۔ یہ شفا ملتی ہے حسین کے در سے، چونکہ حسین کے گھر میں باب الحوائج پلتے ہیں۔ اجرکم اللہ، جو سمجھ گئے ہیں میرا سلام ہے ان کو، جن کی ہائے نکل گئی ہے۔ حسین کے گھر میں باب الحوائج پلتے ہیں۔ آج اپنی نیک شرعی حاجات کو دل میں رکھنا ہے۔ میں نے جملے پڑھنے آج باب الحوائج کے، اس علی اصغر کی مصیبت پڑھنی ہے جس کے صدقے میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، کربلا میں ظاہری طور پر سب سے چھوٹے لیکن حسین کے سب سے بڑے سپاہی کو اصغر کہتے ہیں۔ نہیں روئے جو، جن کی ہائے نہیں نکلی، اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں۔ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، تاریخ کہتے ہیں شمر کے 2 کام ہوا کرتے تھے۔ عزادارو صرف 2 کام کیا کرتا تھا، جب بھی فارغ ہوتا یا سجاد کو تازیانے مارتا یا سکینہ کو تماچے مارتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ کربلا کے بڑے 2 گواہ ہیں نا، ایک علی اصغر، ایک جناب سکینہ۔ عجیب قسمت ہے دونوں بہن بھائیوں کی کہ جب بھی علی اصغر کو تیر لگا ہے، تیر بڑا تھا، علی اصغر چھوٹے تھے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے جو تماچے سکینہ کو لگتے تھے، شمر کے ہاتھ بڑے تھے، رخسار چھوٹے۔ اجرکم اللہ۔ شرم کر کے نہ روئیں نا، شرم کر کے نہ روئیں، ماتم کی تیاری کریں۔ عزادارو، بہت بڑے گواہ تھے کربلا کے علی اصغر و سکینہ۔ جب شام میں پہنچے نا سر، شام میں سفیر روم بیٹھا تھا دربار میں، جب سر پہنچے ہیں سفیر روم کہتا ہے یزید اجازت دے، ان سروں کو دیکھنا چاہتا ہوں، بتا تو صحیح کن کے سر ہیں؟ کہنے لگا یہ باغیوں کے سر ہیں۔ ہائے کر کے رو نا، ہائے کر کے رو۔ کہنے لگا یہ باغیوں کے سر ہیں، رسول کی اولاد کے سروں کو کہہ رہا ہے، بدتمیزی کر کے، گستاخی کر کے، یہ باغیوں کے سر ہیں۔ اچھا یہ تیرے باغی ہیں، اجازت تو دے، میں ایک مرتبہ سروں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جو کہہ رہا ہے انہوں نے تیرے ساتھ جنگ کی ہے۔ عزادارو، یہ جلدی سے سفیر روم آیا، ایک مرتبہ اس نے پہلے امام حسین کے سر کو دیکھا، کہا اگرچہ بزرگ ہے لیکن جنگ لڑ سکتا ہے۔ پھر آیا جناب عباس کے سر کے نیچے، جو جوان رونے کے لیے بیٹھے ہیں، کہا جوان ہے، اس نے بھی جنگ لڑی ہوگی۔ علی اکبر کے سر کے نیچے آیا، آ کر کہتا ہے جوان ہے، اس نے بھی جنگ لڑی ہوگی۔ جناب قاسم کے سر کے نیچے آیا، کہنے لگا اگرچہ بچہ ہے لیکن تلوار اٹھا کے میدان میں جا سکتا ہے۔ عزادارو، جب آیا نا علی اصغر کے سر کے نیچے، رو کر کہنے لگا، جتنا ظالم تھا رو کر کہنے لگا، او یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہہ رہا ہے اس نے جنگ کی ہے، یہ تو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، اس نے کیسے جنگ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی حق ہے پرسہ دینے کا، یہی حق ہے۔ آج خواہشیں، اپنی نیک شرعی حاجات، اپنی دعائیں دل میں رکھیے گا،
اور باب الحوائج کے صدقے میں اپنی دعائیں بھی مانگتے آئیے گا اور روتے بھی آئیے گا۔ معصوم سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیں ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو کس کا واسطہ دیں؟ امام فرماتے ہیں کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کا واسطہ دیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ مولا مظلوم تو نوح نبی بھی گزرے ہیں، انہیں پتھر لگتے رہے ہیں، کیا انہی کا واسطہ دیں؟ کہا نہیں۔ کہا یعقوب روتے رہے ہیں، کہا انہی کا واسطہ دیں؟ کہا نہیں۔ کہا یوسف کنویں میں رہے ہیں، انہی کا واسطہ دے دیں؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کے بابا علی کو مارا گیا تھا، کیا انہی کا واسطہ دیں؟ کہا ان کا واسطہ بھی ہے، لیکن میری مراد وہ نہیں ہے۔ کہا مولا آپ کے دادا حسن کے جنازے پہ تیر لگے تھے، کہا وہ بھی بڑے مظلوم ہیں، لیکن میری مراد اب وہ نہیں ہے۔ کہا آپ کے بابا حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، کیا انہی کا واسطہ دیا کریں؟ کہا ان کا واسطہ بھی ہے، لیکن اب میری مراد وہ نہیں ہے۔ رو کر کہتے ہیں مولا پھر جلدی بتا دیں کس مظلوم کا واسطہ دیں؟ رو کر فرماتے ہیں حسین کے اصغر کا۔ وہ اصغر بے جرم و بے خطا تھا، اصغر پیاسا تھا، اصغر ماں کو ماں نہیں بول سکتا تھا، اصغر چل نہیں سکتا تھا، اصغر جنگ نہیں لڑ سکتا۔ ماتم کر تیاری کرتا۔ مولا آپ کے پرسے قبول فرمائیں۔ آج میں نے پوری پرسہ پڑھنا ہے۔ عزادارو بہت مظلوم ہے نا علی اصغر، بہت مظلوم تھے علی اصغر، اتنے مظلوم تھے علی اصغر کہ جب جناب مختار کا دور آیا، جناب مختار نے قاتلوں کے سر بھیجنے شروع کیے۔ سر جاتے تھے، امام زین العابدین جناب مختار کو دعا کرتے تھے۔ عزادارو جب آخری سر پہنچا نا، جناب ابراہیم ابن مالک اشتر لے کر گئے۔ جیسے آخری سر پہنچا، جناب امام سجاد علیہ السلام نے دعا بھی دی، دعا دے کر کہنے لگے ابراہیم ابراہیم میں دعا کرتا ہوں مختار کو کہ وہ میرے بابا کے قاتلوں کے سر بھیج رہا ہے، لیکن اب جب جانا مختار کو کہنا جب جتنی جلدی ہو سکے اصغر کے قاتل کا سر بھیج دے۔ مولا کیوں اصغر کے قاتل کا سر بھیجے؟ رو کر کہتے ہیں جب سے اصغر کو تیر لگا ہے، اصغر کی ماں ٹھنڈا پانی نہیں پیتی، اصغر کی ماں سائے پہ نہیں بیٹھتی۔ عزادارو جناب مختار جب لے آئے نا حرملہ کو، جملہ سن کے ماتم کیجئے گا، جب حرملہ سامنے آیا جھڑک کر کہنے لگے حرملہ اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، اکبر کی ماں نے ٹھنڈا پانی پیا، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، قاسم کی ماں سائے پہ بیٹھی۔ کیسا ظلم کیا تھا اصغر پہ، آج تک اصغر کی ماں نہ سائے پہ بیٹھتی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے۔ یہ حیران ہو کر کہنے لگا جیسے میں نے ظلم کیا تھا کیا اب بھی اصغر کی ماں زندہ ہے؟ اور میں نے اتنا وزنی تیر ماتم کر اتنا وزنی تیر مارا تھا جس سے جانوروں کو ماتم کر شرم نہ کر۔ مولا آپ کے پرسے قبول فرمائے، اللہ بحق باب الحوائج آپ کی حاجات پوری فرمائے۔ ایک جملہ اور سنیے گا، ایک جملہ دعائیں بھی مانگتے آئیے گا، باب الحوائج کے صدقے میں اللہ آپ کی حاجات کو پورا کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بہت مظلوم ہے جناب علی اصغر، بالخصوص میں ماؤں سے مخاطب ہوں جن کی مائیں ہیں یا جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ عزادارو جس کے گھر میں 6 ماہ کا بچہ ہونا جا کر آزما لینا، اگر اس کے چہرے پر سویا ہوا ہونا بچہ، اس کے چہرے پر جا کر بوسہ دیں گے وہ بچہ فوراً اٹھ جائے گا۔ عزادارو 6 ماہ کا بچہ ایک بوسہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ جانے اصغر نے تیر کیسے برداشت، ماتم کرو، اللہ جانے اصغر نے 3 لوگوں والا تیر کیسے برداشت۔ اجرکم اللہ، جی یہ عزادار مولا آپ کے پرسے قبول فرمائے۔ اللہ باب الحوائج کے صدقے میں
آپ کی یا ہو بکا عبادت میں شمار فرما، شرم کر کے نہ روئیں آج، باب الحوائج کا پرسہ دینا ہے، ایک تیر کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عزادارو آ گیا یوم عاشورہ، میرا پڑھنا آسان تھا، آپ کا سننا آسان تھا، پوچھیں ان ماؤں سے جن کے جوان یوم عاشورہ مارے گئے، پوچھیں اس ماں سے جو اصغر کو بنا کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس انتظار میں ہے کب حسین آئیں گے میرے اصغر کو پانی پلا کر لائیں گے۔ عزادارو وہ وقت آ گیا، امام حسین خیمے کے اندر آئے، خیمے کے اندر آئے، عجیب منظر دیکھا، علی اصغر جھولے سے نیچے پڑے تھے، آ کر کہتے ہیں یہ کیسے ہوا، اصغر جھولے سے نیچے کیسے گرے؟ بیبیاں رو کر کہتی ہیں جب سے تو نے حل میں ناصر کی صدا بلند کی ہے اصغر جھولے میں تڑپ رہا ہے، بے زبانی میں رو کر کہہ رہا تھا بابا میرے ہوتے ہوئے میرے بھائی اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ، بابا میرے چچا کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ، بابا میں اصغر جو زندہ ہوں۔ جی 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 ماتم کر، شرم نہ کر، میں اصغر جو زندہ ہوں۔ اٹھا کر لائے جناب علی اصغر کو میدان میں، جملے سن کے پھر روئیے گا، میدان میں آئے، شبیہ کو تیار کیجئے گا، میدان میں آئے اٹھا کر جناب علی اصغر کو، آ کر کہتے ہیں او مسلمانوں تمہاری جنگ تو میرے ساتھ ہے، میرے اصغر کا کیا قصور ہے، میرا اصغر بہت پیاسا ہے، اسے ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ عزادارو ایک ملعون تانا دے کر کہنے لگا حسین پیتا خود ہے، ماتم کر غربت حسین پہ، حسین پیتا خود ہے، نام بچے کا لیتا ہے، رو کر کہتے اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اصغر ان پہ اتمام حجت کر دے۔ عزادارو اصغر کو اٹھایا جناب علی اصغر نے، ننھی سی زبان ہونٹوں پہ پھیری، بے زبانی سے پانی مانگا، ادھر سے حرملہ آگے بڑھا، آواز آئی اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر۔ عزادارو ایسا تیر اس نے اٹھایا جو جانوروں کو مارا جاتا تھا، ادھر سے تیر چھوڑا، ادھر سے رباب کی آواز آئی، او میرا اصغر ابھی تو بول ہی نہیں بولتا تھا۔ عزادارو ایک نوک اصغر کو لگی، روایت کہتی ہے اگر امام حسین نے اصغر کو تھاما نہ ہوتا، جہاں تیر جاتا اصغر ساتھ، ماتم کر شرم نہ کر، اصغر ساتھ جاتا۔ عزادارو جناب علی اصغر کو اٹھایا، سرخ پانی جناب علی اصغر نے پیا تھا، اصغر کو اٹھا کر خیام میں چلے، لے آئے شبیہ جھولا کو، اصغر کو لے کر خیام کی طرف چلے، ابھی خیام کے قریب ہی گئے تھے، اب سوچ رہے ہیں حسین اگر سکینہ نے پوچھ لیا بابا میرا اصغر پانی، ماتم بھی کرتے ہیں سنتے بھی آئیں، میرا اصغر پانی پی آیا ہے، میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر رباب نے پوچھ لیا میرا اصغر پانی پی آیا ہے اور میں رباب کو کیا جواب، جی ماتم کر شرم نہ کر، میں رباب کو کیا جواب دوں گا؟ عزادارو جب خیام میں آئے نا علی اصغر کے چیڑھے پہ عبا تھی، جناب رباب نے عبا کو ہٹایا، کیا دیکھتی ہے ننھا سا بچہ، او گلے سے خون، رو کر کہتی ہے میرا اصغر، او میرا اصغر، او تو نے تو ابھی دودھ بھی نہ پیا تھا، میرا اصغر، او تو بول بھی نہ